अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। आज हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डॉक्टर वज़ीर आगा का इंशाइया निगारी के हवाले से किताब दूसरा किनारा। ठीक हो गया। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेक्चर्स जो हैं आपके पास पहुंचते रहें। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंशाइया निगारी कहते किसे हैं। इंशाइया कहते हैं एक हल्का फुल्का दिलचस्प मज़ाहिया मजमून। ठीक है, मज़ाहिया मजमून मुख्तसर और हल्का फुल्का सा। ठीक है, इंशाइया क्या है, इंशाइया किस लिए लिखा जाता है। ठीक है, मौजूदा अहदे ज़िंदगी की पेचीदगियों, परेशानियों, तफक्कुरात से पहचाना जाता है। मौजूदा अहद जो है, मौजूदा जो जिसमें हम जी रहे हैं, अफरा तफरी का दौर है, ये अपनी पेचीदगियों, परेशानियों और तफक्कुरात किस्म किस्म के उसकी वजह से पहचाना जाता है। नए नए मसाइल रोज़ बरोज़ सामने आते रहते हैं जो अफराद को हर वक्त अपने महवर में मुक़य्यद रखते हैं, मतलब कैद रखते हैं। उसके दिन रात बस तलाश मुआश और फ़िक्र मुआश में ही गुजरते हैं। फुर्सत के लम्हात अनका हो गए हैं, अनका कहते हैं मतलब ना होने के बराबर हो गए हैं। बहुत कीमती वक्त हो गया है हर किसी का। वक्त की तेज़ रफ्तारी और ज़िंदगी की परेशानियों के असनाफ़ अदब को भी मुतासिर किया है। पहले दास्तान पसंदी का दौर था, फिर नावल का दौर आया। ठीक है, पहले लोग दास्तान मतलब इंटरटेनमेंट के लिए, तफरीह के लिए दास्तान सुनना पसंद करते थे। ठीक है, और फिर नावल का दौर आया, फिर नावल निगारी होती रही। नावल निगारी को लोग, बड़े बड़े नावल होते थे उसको जो है पढ़ते रहे। नावल निगारी का दौर आया। नावल की मकबूलियत में अफसाने ने कमी कर दी। फिर अफसाना निगार आ गई, लोगों ने अफसाने पढ़ने शुरू कर दिए। ठीक है, मतलब हर चीज़ का अपना अपना दौर था जो कि एक दौर तक जो है एक सनफ काफ़ी मकबूल रही। गोया ये बात तय हो जाती है कि बदलते हालात ने असनाफ़ अदब को भी मुतासिर किया है और चंद नई असनाफ को भी वक्त ने जन्म दिया। ठीक है, इन नई जन्म लेने वाले असनाफ में इंशाइया भी शामिल है। उर्दू अदब में जो इंशाइया की उम्र है वो तकरीबन 50 साल हो गई है, मतलब इसको निस्फ सदी हो गई है, मगर ताहाल इसकी कोई हतमी तारीफ तय नहीं कर सके माहिरीन। ठीक है, जुल्फ़कार अहमद ताबिश के मुताबिक इंशाइया वो नसरी सनफ़ अदब है जिसमें मुसन्निफ़ किसी मौजू की मख्फी जहतों को, मतलब कोई मौजू होता है उसकी मख्फी जो जहतें होती हैं, उसमें छुपी हुई जो बातें होती हैं, ठीक है, उनके पहलुओं पर हल्के फुल्के और खुशगवार तख्लीकी असलूब के ज़रिए, अपने तख्लीकी जो उसका असलूब होता है, अंदाज़े में उसके ज़रिए अपने मुशाहिदे, मुताले और सोच का इजहार करता है। अपनी किताब दूसरा किनारा के पेशे लफ्ज़ डॉक्टर वज़ीर आगा इंशाइया की कुछ इस तरह से तारीफ़ करते हैं। डॉक्टर वज़ीर आगा की गई खुद की जो है इंशाइया की तारीफ़ देख लेते हैं। ये कोटेशन आप लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाइया के हवाले से, उसकी तारीफ़ के हवाले से। इंशाइया उस तहरीर का नाम है जिसमें इंशाइया निगार असलूब की ताज़ा कारी का मुजाहिरा करते हुए अशिया या मज़ाहिर के मख्फी मफाहिम, मतलब मख्फी जो छुपे हुए मतलब होते हैं, फ़हम होती है उनकी, उनकी जो छुपी हुई बातें होती हैं, इस तौर पर गिरफ्त कर लेता है कि इंसानी शऊर अपने मदार से एक कदम बाहर आकर एक नए मदार को वजूद में लाने में कामयाब होता है। मतलब यह है कि इंसानी शऊर जो होता है, इंशाइया निगार इंसान के मतलब जहन में ऐसी बात डाल लेता है कि जो इंशाइया पढ़ने वाला होता है, जो कारी होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर का हो जाता है कि मख्फी बात जो इंशाइया में बयान की गई है वो क्या है। ठीक है, दो उसकी तारीफ़ें हो गई, इसमें और भी काफ़ी सारी जो है इसकी तारीफ़ें वगैरह हैं इंशाइया की। ठीक है, उसमें से जो आपको इजी लगे, लेकिन आप वज़ीर आगा का खुद का जो उनकी खुद जो कोटेशन है इंशाइया के बारे में वो तो आप लाजमी कीजिएगा। ठीक है, इंशाइया की रिवायत हम देखते हैं। इंशाइया अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ ऐसे से आया है। ठीक है, उर्दू अदब में ये इस्तिलाह 20वीं सदी में राइज हुई। इंशाइया दरअसल उर्दू अदब की एक ऐसी सनफ़ है जिसके अज्जा बेतरतीब सूरत में मुतअद्दिद कदीम और जदीद नस्लनिगारों की तहरीरों मज़ामीन में मिलते हैं। कहते हैं इंशाइया की जो दरअसल उर्दू अदब की ऐसी सिनफ है जिसके अज्जा बेतरतीब सूरत में कदीम और जदीद नस्लनिगारों की जो तहरीरें हैं उसमें मिलती हैं, लेकिन इसको एक अलग शक्ल दी गई इंशाइया को। ठीक है, कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक इस सनफ के आसार 18वीं सदी की अदबी नस्र में मिलते हैं, मगर हकीकत यह है कि इस सनफ की तरफ बाकायदा और बाज़ाब्ता 20वीं सदी के छठे अशरे में की गई। ठीक है, 1961 में मतलब 1961 में डॉक्टर वज़ीर आगा की किताब ख्याल पारे शाया हुई।
تو اس کتاب کو انشائیہ کا باضابطہ اعلامیہ قرار دیا گیا۔ اس کتاب سے قبل انشائیہ کے نقوش منشر صورت میں ملتے ہیں۔ لکھنے والے اپنے مضامین کو انشائیہ کے مدار فن میں غیر شعوری طور پر داخل کرتے تو تھے، مگر ان کی کوششیں عموماً غیر منضبط اور بے ترتیب ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے والے ہیں اپنے مضمون کو انشائیہ کے اس میں فن میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر ان کی کوششیں جو ہیں وہ بے ترتیب ہو جاتی، کیونکہ انشائیہ جو ہے ایک ہلکا پھلکا سا مضمون ہے، اس میں تھوڑی بہت طنز کا بھی دخل ہوتا ہے، لیکن اس حد تک ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہو اس پر ناگوار نہ گزرے، ٹھیک ہے۔ ہلکا پھلکا معاشرے پر طنز بھی شامل ہوتا ہے جس موضوع پر جو ہے مصنف لکھ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اتنا تو آپ کو سمجھ لگ ہی گیا ہوگا۔ خیال پارے نے اردو ادب میں انشائیہ کے نقوش ادا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ خیال پارے یہ جو ہے کتاب ہے، چنانچہ ادیبوں کی ایک بڑی تعداد نے اس صنف کی جانب توجہ کی اور اظہار ابلاغ اس وسیلے کو اختیار کر کے اس کے سرمایے میں جو ہے اضافہ کیا۔ مطلب ابلاغ جو ہے ہمارے ذرائع ابلاغ، خبر پہنچانے کی جو ذرائع ہے، اخبار ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، مطلب مختلف جو ذرائع ہیں، اس وسیلے نے اس کو اختیار کرنے میں اور اس کے سرمایے میں کافی اضافہ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے انشائیہ کی روایت۔ انشائیہ کا فن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ انشائیہ ایک ہلکی پھلکی تحریر ہے، وہی بات آ گئی جس میں نہ تو فلسفیانہ تفکر و تدبر ہوتا ہے، نہ ہی طنز کے تیر و نشتر، بلکہ اس میں مزاح بھی ہوتا ہے۔ مطلب مذاق میں ہی کوئی حقیقت واضح کر دی جاتی ہے، طنز بھی، ٹھیک ہے، طنز بھی زندگی کا کوئی گہرا فلسفہ نہایت ہلکے پھلکے انداز میں ذاتی تاثرات کے مطلب نمایاں الگ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں مصنف یا انشائیہ نگار حالات کو سنوارنے نقطہ نظر کے تحت اپنی کمزوریوں پر ہنستا بھی ہے اور دوسروں کی خامیوں پر بھی، اور اس انداز میں کہ یہ ہنسی طنز کے گنڈاسے نہ چلائے بلکہ پھول پھینکے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہی بات آ گئی کہ وہ جو ہنسی اور جو طنز ہوتا ہے جو کسی معاشرے پر کیا گیا ہے یا کسی انسان پر یا کسی بھی معاشرے کے مسئلے پر، ٹھیک ہے، اس کی جو معاشرے کی کمزوریاں ہوتی ہیں یا جو کمزوریاں جو ہے مصنف بیان کر رہا ہے اس پر ہنستا ہے، ہلکا پھلکا طنز کرتا ہے، لیکن اس کی خامیوں اور اس کے انداز پر جو ہنسی جو اس کا طنز ہوتا ہے اس میں طنز سراسر طنز نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ گنڈاسے نہ چلائے بلکہ پھول پھینکے اور پڑھنے والا سوچے کہ پھول مجھ پر کیوں پھینکا گیا۔ مطلب وہی بات کہ جو پڑھنے والا ہے، جو قاری ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ یہ بات آیا کیوں کی گئی، ٹھیک ہے۔ انشائیہ نگار کی ہنسی سطحی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ انشائیہ نگار کی جو بات ہوتی ہے، جو اس کی ہنسی ہوتی ہے، تھوڑا سا جو مذاق ہوتا ہے، اس وقت جو ہے سطحی نہیں ہوتا، اگر اس پہ غور کریں تو اپنے اندر گہرائی لی ہوتی ہے، اور اس ہنسی میں ایک ہماگیر قسم کی ہمدردی ہوتی ہے، وہ ہنس کر معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے انشائیہ نگار، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انشائیے میں ذات کا پرتو بھی ہوتا ہے اور طنز کی بھی ہلکی پھلکی سی اس میں ہوتی ہے کہ ہلکا پھلکا طنز ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پر ناگوار نہ گزرے اور وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائے، جس پر مطلب انشائیہ نگار نے قلم اٹھایا۔ انشائیہ اردو ادب کی وہ صنف ہے جو پابندیوں سے جو ہے آزاد ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ ادیب کی شخصیت کے خفیہ گوشوں کو نمایاں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ انشائیہ کے لیے موضوع کی قید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ انشائیہ میں موضوع کی قید نہیں ہوتی، انشائیہ تو کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے۔ اصل اور اہم عنصر تو مصنف کی انشائیہ نگار کی ذات ہوتی ہے، جو انشائیہ کے دریچوں سے جھانکتی دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں رشید احمد کہتے ہیں کہ انشائیہ کی ساری بحث شخصیت کی نفاست و شرافت کی بحث ہے۔ اچھے انشائیہ کے لیے بڑی شخصیت، یا یوں کہیے کہ شخصیت کی نفاست اور شرافت کا ایک خاص معیار ہونا چاہیے۔ مطلب انشائیہ بھی وہی لکھے جو خود شرافت میں اور نفاست میں جو ہے ایک خاص اس کا معیار ہو، ورنہ موضوع جو بھی ہو، اسلوب جیسا بھی ہو، انشائیہ میں فلسفیانہ عظمت، روحانی شگفتگی اور عرفہ مسرت پیدا نہ ہو سکے تو ایک کھردری شخصیت اچھا انشائیہ نہیں لکھ سکتی۔ مطلب اس میں طنز کے نشتر بھی نہیں چلانے ہوتے، اور اس میں خوبصورتی سے، پیار سے، محبت سے ایک بات جو ہے قاری کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ایک مثبت انداز سے، ٹھیک ہو گیا۔
انشائیہ انکشاف ذات کا ایک ذریعہ ہے، اندرونی کہانی بیان کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ شاید اسی سبب انشائیہ نگار ناپسند ہوتا ہے۔ انشائیہ جو ہے وہ ذات کے انکشاف کا ذریعہ ہے، جو اندرونی کہانی ہوتی ہے، جو اندر کی بات ہوتی ہے۔ مصنف جو ہے پورے غور و فکر کے بعد اس کو انشائیہ کی شکل میں وسیلہ اس کو بناتا ہے، اس کو ذریعہ بناتا ہے، اس کو سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ ناپسند ہوتا ہے۔ اندرونی کہانی کے بیان ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر انشائیہ نگار ناپسند نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ناپسند شخص اپنی ذات کو گم نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے اہنوں میں کھونے نہیں دیتا۔ اپنی انانیت پسندی کے باعث وہ دنیا کے امور اور مظاہر کو اپنی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایسے گوشے تلاش کرتا ہے جن کو عام ذہن تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ مطلب وہ انا میں ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو اس میں گوشے تیار کرتا ہے اور وہ دنیا کے امور اور جو مظاہر ہیں ان کو اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھ کر وہ اپنے الفاظ میں، اپنے خیالات میں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو عام ذہن تصور میں بھی نہیں لا سکتا، مگر اس میں عنایت کی فراوانی منفی رخ اختیار نہیں کرتی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جب کوئی چیز قارئین مطلب پڑھنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے تو ان کو رعب میں لانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ انہیں دولت بنا لیتا ہے، ہمراز بنا لیتا ہے، مطلب ان پہ اپنی جو ہے ان پر تجربہ اور اپنے خیالات جو ہے ان پر ظاہر کرتا ہے، ان کو ہمراز بنا لیتا ہے اور ان سے دل کی باتیں کرتا ہے، اور اسی باعث انشائیے جو ہے مصنف کی ذات کا عکس بن جاتے ہیں کہ اس میں صرف ذاتی جو ہے تجربہ اور جو ذات کا جو عکس ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انشائیہ کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے، انشائیہ لکھنے والے کا اسلوب کیا ہے، اس میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلوب بحث لکھنے والے کی شخصیت کا عکس ہوتا ہے، وہی بات آ گئی۔ مصنف کی شخصیت اس کی ذات کے طرز تحریر اور اس کے اسلوب سے جھلکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ انسان کا آئینہ ہے۔ طرز تحریر اور مصنف کی شخصیت جو ہے وہ لکھنے کے دوران جو ہے قاری پر کھل جاتی ہے، اس کے اسلوب کا پتہ چلتا ہے۔ اسلوب کہتے ہیں اس کا انداز بیان، لکھنے کا طریقہ، اس کا سٹائل آف پروز، ٹھیک ہے، اس کی خوبیوں خامیوں کا اندازہ اس کے طرز تحریر سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ تاہم انشائیہ میں اسلوب کی اہمیت دوسری اصناف کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کہ اسلوب جو ہے وہ تگڑا ہونا چاہیے، اسلوب جو ہے غیر معیاری نہیں ہونا چاہیے، بہترین الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، یہ شگفتگی کا تقاضا کرتا ہے، تازگی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، شگفتہ انداز سے لکھا جائے، خوبصورت الفاظ میں لکھا جائے، ووکیبلری زیادہ ہو، ذخیرہ الفاظ زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلوب کے حوالے سے انور سدید کہتے ہیں اسلوب حیت اور خیال کے بامی اشتراک سے ترتیب پاتا ہے۔ اب اس بات پہ غور کریں، وہ کہتے ہیں جو اسلوب ہے، جو لکھنے والے کا اسلوب ہے، لکھنے والے کا جو طریقہ ہے، وہ حیت اور اس کا جو خیال ہے، اس کی جو حالت ہے اور اس کا خیال ہے، وہ کیا سوچتا ہے معاشرے کے بارے میں، یا وہ جس ٹاپک پر لکھ رہا ہے اس موضوع کے بارے میں کیا سوچتا ہے، ان دونوں کے باہمی اشتراک سے ترتیب پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں کہ ادب کا ظاہر اور باطن ہے۔ لفظ ان دونوں کو اشتراک کے مام کا وسیلہ ہے، جو خیال اور جو حیت ہے، یہ دو چیزیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے لفظ بناتے ہیں، ان دونوں کے اشتراک کا باہم وسیلہ لفظ ہے، لفظوں کی صورت میں وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ لفظ کا درست ہونا اور برمحل استعمال خیال میں قوت پیدا کرتا ہے، مطلب خیال درست ہے، تخیل بلند ہے، الفاظ کو چناؤ صحیح نہیں ہو رہا، خیال کو پیش کرنے کا طریقہ مصنف کو نہیں آ رہا، تو وہ اپنا خیال قاری کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتا۔ لفظ کا درست اور برمحل استعمال خیال میں قوت پیدا کرتا ہے اور اس کی گہرائی میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے تو الفاظ ہی پڑھ کر سمجھنا ہوتا ہے کہ مصنف کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انشائیہ نگار کے اسلوب میں اس کی فکر، فلسفہ اور ماحول کے مطابق ہی داخلیت کا عنصر، سادگی میں پرکاری، زندگی کا فلسفہ، معنوی کیفیت، نقطہ آفرینی کا عنصر، شوخی و شرارت، شگفتگی، بلاغت، اثبات، ٹھیک ہے، ذہنی ایسے عناصر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ انشائیہ نگار کے جو اسلوب ہے، جو اس کے لکھنے کا انداز ہے، اس میں اس کا فکر، فلسفہ اور ماحول، جو ماحول، یہ فکر اس کا فلسفہ، اس کو بیان کرنے کا طریقہ اور جو ماحول ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی داخلیت کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ سادگی میں پرکاری، ٹھیک ہے، سادگی میں وہ پرکاری ہے، زندگی کا فلسفہ بیان کرنے کا اس کو ڈھنگ آتا ہے، وہ زندگی کو قریب سے دیکھتا ہے۔ معنوی کیفیت وہ ہمارے سامنے آشکار کرتا ہے۔ نقطہ آفرینی کا عنصر، وہ ایک نقطہ اٹھاتا ہے کسی بھی حالات پر، ٹھیک ہو گیا۔ شوخی اور شرارت،
انشائیہ نگاری لکھنے والے میں شوخی اور شرارت ہوتی ہے کہ وہ شوخی میں شرارت میں ایک بڑی بات کہہ دیتا ہے اور قاری کو پڑھنے والے کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ شگفتگی ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے، اس میں اسبات ہوتے ہیں۔ شگفتگی مطلب خوبصورت انداز میں وہ بیان کرتا ہے، بلاغت اس کو آگے پہنچاتا ہے، اور ایسے اسبات ذہنی عناصر ایسے پائے جاتے ہیں اور یہی مصنف کی شناخت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پہچان بن جاتے ہیں۔ انشائیہ نمائش، تصنع، آرائش، تصنع کہتے ہیں بناوٹ، تکلف میں پڑھنا، آرائش اور تکلف کی فضا کے برعکس دوستانہ اور غیر رسمی ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ انشائیہ اپنی ذات کے سارے پرتو قاری کے سامنے کھول دیتا ہے۔ وہی بات ہے کہ جو انشائیہ نگار ہے اپنا سارا زندگی کا تجربہ، اپنا نقطہ نظر، اپنا جو تجربہ ہے زندگی کا، زندگی کو قریب سے دیکھنا، مطلب زندگی کو قریب سے دیکھنا، اس میں سادگی، زندگی کا فلسفہ کیا ہے، اس کی معنوی کیفیت کیا ہے، کن اثرات سے معاشرہ گزر رہا ہے یا لوگ کس اس میں سے گزر رہے ہیں، لوگوں کی نفسیات کو بیان کرنا، ہر مطلب سب چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ اپنی ذات کے سارے پرتو بھی قاری کے سامنے، مطلب پڑھنے والے کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے اور اس کو اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ نرمی اور اعتدال و توازن سے بات کرتا ہے اور یہ اسلوب کا کرشمہ ہوتا ہے۔ نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے، دوستانہ ماحول سے بات کرتا ہے، اور یہ اسلوب کا یہی کرشمہ ہے انشائیہ کے، ٹھیک ہے۔ انشائیہ نگار کے اسلوب میں اگر شگفتگی نہ ہو تو اس کے انشائیوں کو قطعی طور پر مسترد کیا جائے، پھر وہ روکھے پھیکے مضامین شمار ہوں گے، انشائیے نہیں، وہ صرف مضمون ہوں گے، اس میں کوئی سوچ نہیں ہوگی، اس میں کوئی تدبر نہیں ہوگا، اس میں کوئی معنوی کیفیت نہیں ہوگی، اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ شگفتگی کی طنز و مزاح کی نہیں، بلکہ شگفتگی طنز و مزاح سے یکسر مختلف چیز ہے، ٹھیک ہے۔ طنز و مزاح نہیں ہوتا، ایک شگفتگی ہوتی ہے، ایک خوبصورت سا جو ہے احساس ہوتا ہے، اور اس کی نہایت خوبصورت مثال ڈاکٹر انور سدید دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیے، بڑی ساری کوٹیشن ہے، ہم تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے تو طنز و مزاح شخصیت کا مزاح، انفعالی انشائیہ شخصی کا، اور انشائیہ متوازن شخصیت کا مظہر ہے۔ انشائیہ جو ہے متوازن شخصیت کا، جو انشائیہ لکھنے والا، سب سے پہلے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ انشائیہ لکھنے والا ایک غیر معمولی شخصیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے وہ انشائیہ لکھ رہا ہے اور اپنی بات، اپنے نظریات جو ہے ڈائریکٹ قاری کے سامنے پہنچا رہا ہے۔ دوسری اصناف جیسے افسانہ، ناول، ڈرامہ، داستان وغیرہ ہی ایک مخصوص ذکر پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے منزل پہلے متعین کر لکھی جاتی ہے۔ ذہن کو آزاد چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ جس طرح کہانی چل رہی ہے، جس طرح ناول چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو باندھ کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ متعین شدہ اور راہ پر قدم قدم آگے بڑھنا ہوتا ہے، گویا دیگر اصناف ایک کڑے نظم و ضبط کی جو ہے پابند ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر ادھر یہ ایک ایسی صنعت میں مصنف کو ادھر ادھر تانک جھانک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسری جو اصناف ہیں ایک نظم و ضبط کی پابند ہوتی ہیں، ادھر ادھر جھانک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی کے ایک ایک پہلو سے مسرت کشید کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اسی آزادی کے باعث انشائیہ نگار کے خیال کی روح کسی مخصوص سمت میں سفر نہیں کرتی، گویا انشائیہ نگار ایک چوڑی اور سیدھی سڑک کے بجائے پگ ڈنڈی پر سفر کرتا ہے۔ پگ ڈنڈی پر یہ ہے کہ پگ ڈنڈی پر چلتے ہوئے سیدھی راہ تو نہیں چلتی، لیکن ہر قدم پر نیا منظر تخلیق کرتی ہے۔ وہ ہر جو مطلب اس کے داؤ پیچ و خم ہوتے ہیں زندگی کے سارے جو ہیں ایک پگ ڈنڈی کے ذریعے وہ چلا ہوتا ہے، اور مختلف جو اس نے منظر مطلب دیکھے ہوتے ہیں، ایسا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں امید کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ نیا منظر جو دیکھتا ہے خود وہ پڑھنے والے پر آشکار کرتا ہے، اور یہ ہر جوڑ پر نئے راز آشکارا کرتی ہے۔ یہ پگ ڈنڈی ہر جگہ نئے تجربات متعارف کرتی ہے، اور اسی میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ منزل مل جائے، بلکہ پگ ڈنڈیاں راستے میں ہی گم ہو جاتی ہیں اور گم کرا دیتی ہیں، اور منزل جو ہے نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اختصار ہے جو مختصر، مطلب اختصار کا مطلب ہے پہلی خوبی، اس کو آپ سمجھیں کہ مختصر ہونا اس کا پہلے وہ ہے کہ قاری جو ہے پڑھنے والا بور نہ ہو۔ انشائیہ کی سب سے زیادہ اہم خصوصیت اس کا اختصار ہے، یہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا انشائیہ۔ اگر اس کے اندر اختصار نہ ہو تو یہ مضمون یا مقالے کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ یہی خصوصیت اور اسلوب کے لحاظ سے بھی موضوع کا اختصار اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ مختلف پہلوؤں کو تفصیل نہ بنایا جائے، نہ ہی علمی مباحثوں کی کیفیت پیدا کی جائے، اور نہ صرف ان نکات اور واقعات کو بیان کیا جائے مصنف کے تجربات کے اندر کے ہوں۔ اور اسلوب کا اختصار یہ کہتا ہے کہ صرف ان نکات اور واقعات کو بیان کیا جائے جو مصنف کے اپنے تجربات کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، اپنے تجربات وہ پیش کر رہا ہو،
اور ذاتی جو ہے، اور اسلوب کو اختصار یہ کہتا ہے کہ انشائیہ نگار اپنے ذاتی تجربات کو مختصر الفاظ میں پیش کرے اور اپنے خیالات کے اظہار میں طویل بیان سے اجتناب کرے۔ انشائیہ کا اسلوب واضح ہو اگرچہ اس کے اندر وسعت محدود ہو۔ یاد رہے کہ اختصار سے مراد سطحیت نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انشائیہ لفظوں کے فالتو موج کو پسند نہیں کرتا۔ بے جا طوالت مطلب مختصر کہے لیکن جامع کہے۔ بے جا طوالت اور تفصیلات جو ہیں اس کے اندر اس کے حص کو تہ و بالا کر دیتی ہیں اور اس کے داخلی مزاج کو جو ہے درہم برہم کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ انشائیہ کی فنی خوبی اور فنی وصف کا تقاضا ہے کہ یہ اختصار اور کفایت لفظی کو پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر وحید قریشی اختصار کو انتہائی ادب کے ساتھ وصف قرار دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی بات اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں لگی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی، آپ کو تھوڑے سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ سلامت رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔